यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 8 और उसकी आयत 1 से 25 तक गौर करे थे। अब कलाम में आगे बढ़ेंगे और आयत 26 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 26 से 29 तक। लिखा हुआ है, फिर वो गिरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरुएं थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि खबरों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बड़ी आवाज से कहा कि ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ के काबू में रखते थे। ताहम वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह जब तक ये दुनिया में थे, यानी कि जब खिदमत गुजारी शुरू कर दिए थे, तो एक जगह भी नहीं छोड़े। उनका बस ये काम था कि जगह जगहों पे फिरना और उनकी खुशखबरी सुनाना। आयत 26 में हम देखते हैं कि उन्होंने गिरासेनियों के इलाके में आते हैं। आयत 27 बताती है कि जैसा उन्होंने किनारे पे कदम रखे तो उनकी मुलाकात एक मर्द के साथ हुई, और ये मर्द बदरों से भरा हुआ था। मैं एक बात जरूर यकीन करता हूं कि मसीह खास तौर से ये आदमी के लिए ये इलाके में आए ताकि इसको बदरों से छुटकारा दिलाए। वैसा कलाम बताता है कि ये आदमी कई अरसों से कपड़े पहने हुए न था, और ये आदमी घर में नहीं बल्कि खबरों में रहता था। कई लोग हैं जो बदरों का यकीन नहीं करते हैं, यानी कि उनका ख्याल ये है कि ये दुनिया में बदरुएं नहीं हैं। आदमी के सोचने समझने से हकीकत नहीं बदल जाती। कलाम साफ साफ बताता है कि ये दुनिया में बदरुएं हैं, और ये आदमी पे बदरुएं सवार हो गई थी। बदरुएं एक वक्त पे खुदा के फरिश्ते थे, मगर क्योंकि उन लोग शैतान के साथ मिलके खुदा के साथ बगावत करे, तो खुदा उन लोगों को शैतान के साथ ये जमीन पे फेंक दिया। बदरुएं जो हैं शैतान के हुक्मों पे अमल करते हैं। शैतान उनका सरदार है, और जैसा शैतान उनको हुक्म देता है वैसा उन लोग शैतान के हुक्मों पे अमल करते हैं। शैतान और बदरों का काम ये है कि इंसान के जिंदगी पे हमला करना और उसको बर्बाद कर देना। अगर हम ये आदमी पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि बदरुएं ये आदमी के जिंदगी को तबाह कर दिए थे। ये आदमी जिस्म में तो था, मगर अपनी मर्जी नहीं, यानी कि अपनी मर्जी नहीं चला सका। इसके जिंदगी में बदरों की मर्जी चलती थी। ये आदमी पूरी तरीके से बदरों का शिकार हो गया था। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कलाम बताता है कि ये आदमी जैसा मसीह को देखा तो चिल्लाया, और मसीह के आगे गिर के बड़ी आवाज से उनको बोलने को लगा कि ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेरे को अजाब में न को डाल। प्यारे भाई बहन, क्या आप समझते कि ये सारे बातें ये आदमी बोल रहा था? ये आदमी नहीं बोल रहा था, बल्कि ये आदमी के जिस्म में जो बदरुएं थीं वो बोल रही थी। ये आदमी तो बदरों के हाथ में एक औजार के वैसा था। ये बदरुएं ये आदमी का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये आदमी नहीं बोल रहा था, बल्कि बदरुएं बोल रही थी। या अगर हम देखेंगे तो बदरुएं मसीह को पहचान लिए। हजरत याकूब अपने खत में लिखते हैं,
تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اور بدرویں خدا کے دشمن ہیں، اور ایک دن خدا ان کی پوری طریقے سے عدالت کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بدروں کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ بدرویں وہ ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ انسان کو پکڑنا اور اس میں ہوتے ہوئے کام کرنا۔ انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں کام کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدرویں انسان سے خطرناک کام کراتے ہیں۔ بدرویں ایک ماں کو بہکاتی ہیں اس کے بچوں کو ختم کر دینے کے لیے۔ بدرویں ایک مرد کو بہکاتی ہیں اس کے بیوی کو ختم کر دینے کے لیے۔ بدرویں بچوں کو اشکالتی ہیں اپنے ماں باپ کو ختم کر دینے کے لیے۔ انسان جو ہے بدروں کے بہکاوے میں آ کے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کیا کام کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ انسان کے دل میں جلاپا، حسد، غصہ وغیرہ وغیرہ ڈالنا بدروں کا کام ہے۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ انسان کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دینا، انسان کو ایک دوسروں کے خلاف رکھنا اور ایک دوسروں سے دور رکھنا، یہ ہے ان لوگوں کا کام۔ اگر ہم یہ آدمی کے زندگی میں غور کریں گے جو بدروں کا شکار ہو گیا تھا، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسے کام کرتا تھا کہ اس کو خود کو پتا نہیں تھا کہ انہیں ایسے کام کیوں کر رہا ہے۔ پوری طریقے سے یہ آدمی بدروں کے قابو میں تھا۔ اب ہم آیت 30 سے 36 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ وہ بولا لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدرویں تھیں، اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں عطا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا، اور بدرویں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں، اور غول گھڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کے دیکھنے کو نکلے، اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدرویں نکلی تھیں، کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا، اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدرویں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا۔ آیت 30 بتاتی ہے کہ مسیح نام پوچھے، اور وہ اپنا نام لشکر بتایا۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال بس یہ ہے کہ کیا مسیح کو نہیں معلوم تھا کیا کہ یہ آدمی میں بدروں کا لشکر بسا ہوا ہے؟ بالکل معلوم تھا۔ پھر مسیح کئی کو اس کا نام پوچھے؟ مسیح اس لیے نام پوچھے کئی کو بولے تو انہوں ہم کو بتانا چاہتے تھے کہ بدروں کی لشکر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ بدروں کے لشکر کو بھی ان کے سامنے جھکنا ہے۔ آیت 31 بتاتی ہے کہ بدرویں مسیح سے منت کرنے کو لگے کہ ان لوگوں کو عطا گڑھے میں جانے کا حکم نہ کو دیو۔ ان لوگ چاہتے تھے کہ مسیح ان لوگوں کو سوروں میں جانے کی اجازت دینا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدرویں جو ہیں انسان کے جسم میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب ایک بدرو کو نکالا جاتا ہے تو وہ بدرو وہ انسان میں سے نکل کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر سے کوشش کرتی ہے کہ پھر سے وہ انسان میں جا بسے جس میں سے وہ نکلی تھی، اور جب اس کو موقع نہیں ملتا ہے جانے کا تو دوسرے انسان کے جسم میں گھومنے کی کوشش کرتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے بغیر انہیں رہنا نہیں چاہتی ہے۔ تو جب ہمارے خداون یہ آدمی میں سے وہ بدرو کو نکالے تو وہ بدرویں سوروں کے جسم میں جانا پسند کرے۔ ان لوگ عطا گڑھے میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ میرے دوست،
بدرو انسان کے جسم میں بسنا چاہتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ جب یہ بدرویں یہ آدمی میں سے باہر نکلے تو یہ آدمی مسیح کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا، اور کپڑے پہن لے کے اور ایک صحیح دماغ کے ساتھ جب یہ آدمی میں بدرویں تھیں تو یہ آدمی خدا سے دور تھا، خبروں میں رہتا تھا، ننگا پھرتا تھا، اور اس کی دماغی حالت بہت ہی خراب تھی۔ میرے دوست، مسیح جب ہم کو چھوتے ہیں تو ہمارے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ہم ایک نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ اگر مسیح یہ آدمی کے زندگی میں کام نہیں کرتے تھے تو یہ آدمی زندگی بھر ایسا رہتا تھا اور ایسے حالت سے مر جاتا تھا۔ ہمارے زندگی میں تبدیلی لانے والے صرف یسوع مسیح ہیں۔ انہوں جب ہمارے زندگی میں کام کرتے ہیں تو ہمارے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ وہاں جتنے لوگ یہ آدمی کو دیکھے، محسوس کرے کہ یہ آدمی کے زندگی میں تبدیلی آئی ہے، یہ آدمی واقعی میں بدل چکا ہے، یہ آدمی ایک نیا مخلوق ہو گیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ آدمی کے زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی، اور صرف مسیح ہم کو شیطان کے بندش سے چھڑانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 37 سے 40 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور گراسینوں کے گرنوا کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدرویں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، مگر یسوع نے اس سے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، بدروں کے لشکر کو نکالنا ایک معمولی بات نہیں تھی، یاد رکھو، بلکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ لوگ یہ آدمی کو دیکھ چکے تھے کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے۔ ان لوگ یہ آدمی کے تڑپ کو جانتے تھے، مگر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا، نہ کر سکتے تھے۔ کئی کو بولے تو ایک انسان بدروں کو نہیں نکال سکتا۔ اگر ایک انسان بدروں کو نکال سکتا بولے تو صرف مسیح کے نام سے اور ان کے طاقت سے۔ تو یہ آدمی کی مدد کوئی نہیں کرا، نہ کر سکا، اور اس کو مدد کی سخت ضرورت تھی۔ اور جب مسیح آ کے یہ آدمی کی مدد کرے تو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ انہوں وہاں ٹکے ہوئے رہنا۔ کئی کو بولے تو ان لوگوں کو مسیح سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دلچسپی ان کے سوروں سے تھی۔ ان کے سوروں کا نقصان ہوا اور وہ ان سے دیکھا نہیں گیا۔ ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر مسیح یہاں ٹکے ہوئے رہیں گے تو ان کا اور بھی نقصان ہو جائے گا۔ ان کو سوروں سے دلچسپی تھی، وہ جانوروں سے دلچسپی تھی، جو جانور کو خدا ناپاک ٹھہرا تھا۔ پیارے بھائی بہن، آج اگر ہم دنیا کی طرف نظر کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دنیا وہ چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہے جو چیزیں خدا کے نظروں میں ناپاک ہیں۔ لوگ جو ہیں گندے گندے تماشے دیکھنے کے لیے دلچسپی لیتے ہیں۔ لوگ جو ہے جھوٹ بولنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ لوگ جو ہے چوری کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں خون ریزی کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ لوگ جو ہے بلاتکاری کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں انتقام لینے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے نظروں میں ناپاک ہیں، اور جب یسوع مسیح کسی آدمی کے زندگی میں کام کر کے اس کو یہ سارے ناپاکی سے چھڑا کے اس کے زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو لوگ یہ آدمی کو اپنے بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور یسوع مسیح کو دھتکارتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، آگے کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی مسیح کے ساتھ ہونا چاہتا تھا،
مگر مسیح اس کی یہ ہدایت کرے کہ اس کو گھر لوٹنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ خدا اس کے لیے اور اس کی زندگی میں کیسے بڑے کام کرا۔ یہ آدمی مسیح کے حکم کے مطابق سارے شہر میں ان کا چرچا کرنے لگا کہ انہوں اس کے لیے کیسے بڑے کام کرے۔ تو ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے زندگی میں بڑے کام کرا ہے تو اس بارے میں ضرور جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 41 سے 48 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کے اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی ایک لوتی بیٹی جو برس 12 کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حاکموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کے سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت خانے کا سردار مسیح کے پاس آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو یہودیوں کے بڑے بزرگ تھے مسیح کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ مسیح خدا کے طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں سبت کے روز کو نہیں مانتے ہیں۔ مگر یہ ان کا خیال غلط تھا۔ مسیح برابر سبت کے روز کو مانتے تھے۔ یہ سوچنا کہ مسیح سبت کے روز کو نہیں مانتے، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ بہرحال بزرگ لوگاں مسیح کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر یائر جو عبادت خانے کا سردار تھا انہیں بھی بزرگوں میں کا گنا ہوا تھا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہیں مسیح کے پاس آتا ہے منت کرنے کے لیے، اس کے گھر چلنے کے لیے اور اس کے بیٹی کو اچھا کر دینے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، یہ آدمی بزرگ کیوں نہ رہو، یہ بات جانتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کو کوئی اچھا کر سکتا بول تو صرف مسیح کر سکتے ہیں۔ انہیں مسیح کو دیکھ چکا تھا کہ مسیح خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے لوگوں کو شفا دیے ہیں۔ یائر کے دل میں ایمان تھا، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہمارے ایمان کو دیکھ کے ہمارے زندگی میں کام کرتے ہیں۔ جب مسیح یائر کے ایمان کو دیکھے تو اس کے ساتھ اس کے گھر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یائر مسیح کے پاس آیا تاکہ مسیح اس کے بیٹے کو شفا دیے۔ یائر مسیح کے پاس یہ ارادے سے نہیں آیا کہ مسیح اس کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرے۔ یائر کا ایمان چھوٹا تھا، مگر اس کی حالت بری تھی۔ یائر یہ یقین کرا کہ مسیح اس کے بیٹے کو چھینا، اور جب چھینیں گے ضرور اچھی ہو جائیں گی۔ جب مسیح یائر کے گھر کو جانے کے تیاری میں تھے تو ایک عورت کے وجہ سے ان کو بیچ میں رک جانا پڑا۔ وہ عورت کی بیماری یہ تھی کہ اس کے جسم میں سے 12 سال سے خون بہ رہا تھا، اور انہیں بھی یہ کوشش میں تھی کہ اگر انہیں مسیح کے پوشاک کو بھی چھینیں گی تو شفا پا جائیں گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے سامنے یائر کا ایمان تھا اور مسیح کے سامنے یہ عورت کا بھی ایمان تھا۔ میرے بھائی، یہاں ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ جو انسان مسیح کے پاس اپنا دل کھول کے ایمان کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے تو انہوں وہ انسان کو بنا شکے کے قبول کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے لیے دل کھولنا ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ آنا ضروری ہے۔
یہ دونوں باتیں مسیح یائر اور یہ عورت میں دیکھے، اور مسیح یہ عورت کو ایک زبردست بات بولے، اور وہ بات یہ تھی کہ بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ یا مسیح یہ نہ بولے کہ تو میرے پوشاک کو چھیننے کے وجہ سے اچھی ہوئی، بلکہ مسیح اس کے ایمان پہ اس کی نظر لائے اور پوشاک پہ نہیں۔ مسیح کی پوشاک اس کو شفا نہیں دی، پوشاک میں کچھ بھی طاقت نہیں تھی، طاقت مسیح میں تھی، اور اس کے ایمان کے وجہ سے مسیح میں سے طاقت نکلی اور اس کو شفا دی۔ اس کو شفا دینے والے مسیح کی پوشاک نہیں تھی، بلکہ مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کے اس کو شفا دیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 49 سے 56 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوائے کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ مگر اس نے کہا، رو نہیں، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، کیونکہ جانتے تھے کہ مر گئی ہے۔ مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کے کہا، اے لڑکی، اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے، اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی دینے والے مسیح ہیں اور زندگی لینے والے مسیح ہیں۔ کئی کو بولے تو ان خدا ہیں۔ یائر جب مسیح کے پاس آیا تو ایمان کے ساتھ آیا، یہ ایمان کے ساتھ کہ مسیح اس کی بیٹی کو شفا دے سکتے ہیں۔ مگر کلام بتاتا ہے کہ ایک آدمی آ کے یائر کو بولنے کو لگا کہ استاد کو تکلیف نہ کو دیو، کئی کو بولے تو تیری بیٹی مر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یائر مسیح کے پاس آیا تو وہ مری نہیں تھی، مگر مسیح یائر کے ساتھ رستے میں تھے تو اس وقت بیٹی مر گئی۔ مگر پیارے بھائی بہن، یا مسیح جو ہیں لوگوں کو اپنی طاقت بتانا چاہتے تھے کہ انہوں خطرناک سے خطرناک بیماری سے شفا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو اس کو مردے میں سے جلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ مسیح یائر کے گھر کو آئے اور یائر کے بیٹے کو زندہ کر دیے جو مر چکی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہم کو یہاں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ جوڑنا، اور خدا اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ جوڑنے کے لیے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ دنیا میں آئے اور ہر ایک کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ جوڑنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔